बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं दरमियाने तबके का लड़का था। मेरी 4 जवान बहनें थीं और मेरे अलावा एक छोटा भाई था जो सिर्फ 10 साल का था। मेरे वालिद एक प्राइवेट इदारे में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे, जिसकी वजह से घर में कभी तंगी नहीं आई थी। मेरे वालिद का मिजाज बहुत सख्त था। मोहल्ले में वो बहुत सख्त गिर और नहायत मजहबी इंसान के तौर पर मशहूर थे। मोहल्ले के लड़कों का बिला वजह गली में खड़ा होना या लड़कियों का बाहर आना जाना उन्हें बहुत नागवार गुजरता था। ऐसी ही सख्ती मेरे वालिद ने घर पर हम बहन भाइयों पर भी की हुई थी। मेरी बहनें ज़रूरत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती थी। छोटा भाई भी स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से सीधा घर आ जाता था, क्योंकि मेरे वालिद का मानना था कि बच्चों को छोटी उम्र से शर्म और हया सिखाई जाए तो जवान होकर वो हयादार होते हैं। मेरी वालिदा भी नफीस और नेक औरत थी। मेरे वालिद कमसूरत और सामने रंग के मालिक थे, जबकि मेरी वालिदा निहायत खूबसूरत सफ़ेद रंगत की मालिक दराज का दौरत थी। सच तो ये था कि देखने वालों की आंखों में हमेशा मेरे वालिदैन के लिए हैरत बड़े तासुरात उभरते थे। सबको यही लगता था कि मेरी वालिदा जैसी नरम मिजाज और हसीन औरत के साथ मेरे कमसूरत सांवले और सख्त गिर वालिद का कोई जोड़ नहीं बनता था। मगर मेरी वालिदा अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश और मुतमिन रहती थी और मेरे वालिद की दिल से इज़्ज़त करती थी। मेरे सब बहन भाई तमीज़दार और बिल्कुल वालिद की पसंद के मुताबिक हयादार थे। शक्ल सूरत भी सब बहनों और भाई के मेरे वालिद जैसी थी, जबकि उनके बरक्स मैं खूबसूरत था। मेरी रंगत, शक्ल सूरत और दराज कद बिल्कुल मेरी वालिदा जैसी थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मैं अपने हल्का अहबाब और रिश्तेदारों में हमेशा अहमियत का हामिल रहा था। मैं जवान लड़का था। इतनी कदर और तारीफ ने मेरा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा दिया था। इस पर कुछ मेरा फितरतन मिजाज भी अपने वालिदैन के बरक्स था। मुझ में खुद से ही कूट कूट कर बड़ी हुई थी। जहाँ मेरे बाकी बहन भाई वालिद की सख्ती पर सुलझी हुई शख्सियत में डल गए थे, वहीं मुझे मेरे वालिद की सख्ती ने बिगाड़ दिया था। मैं घर के माहौल को नज़रअंदाज किए लड़कियों से दोस्तियाँ बढ़ाता और छुप छुप कर अपने हुस्न की दीवानी लड़कियों के साथ टेलीफोनिक राब्ते रखता। मैं उन दिनों नया यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता मैं कई लड़कियों से दोस्ताने बढ़ा चुका था और सारा दिन मोबाइल पर मसरूफ़ रहने लगा था। इस तफरीह ने मुझे नमाज कुरान से दूर कर दिया था। मेरे वालिद ने जब ये सब महसूस किया तो मुझे सख्ती से टोका मैं मोबाइल का इस्तेमाल कम करूं और नमाज की पाबंदी में दोबारा कोई लापरवाही ना बरतूं। मैं अपने वालिद की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। नतीजतन 2-3 मरतबा समझाने के बाद भी असर न होता देखकर मेरे वालिद ने गुस्से से मेरी वालिदा को बातें सुनाना शुरू कर दी कि वह बच्चों को तवज्जो नहीं देते और मेरी तरबियत करने में नाकाम हुई है, वगैरह वगैरह। मुझे अपने बाप के रवैये पर पहली बार शदीद गुस्सा आया था और मैंने गुस्से से अपने वालिद को जवाब देते हुए जताया था कि मैं मोबाइल पर पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। मेरा लहजा गुस्ताखी बढ़ा था। मेरे वालिद ने जब मेरे लहजे की तब्दीली और बगावत बड़ा अंदाज देखा तो हत्थे से उखड़ गए और मुझे लान तान करते हुए बेहया और आवारा जैसे अलकाबात से नवाजने लगे। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाने की बजाय अपने वालिद की आंखों में आंखें डाले खड़ा हुआ था। अपने वालिद की बिला ज़रूरत सख्ती और हर वक्त की रोक टोक ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी थी। मेरी बहनें और मेरी माँ मेरी रिठाई देखकर घबरा गई। मेरे वालिद को भी मेरा अंदाज ठिठका गया और वो भड़क कर उठे। उनका अंदाज बता रहा था कि वो मुझ पर हाथ उठाने वाले थे। मेरी माँ ने यह सब देखा तो परेशानी से मुझे एक तरफ किया और मेरे वालिद से माफ़ी तलाफ़ी करते हुए मुझे समझाने का वादा लिया। उस रोज़ मैं घर से निकल गया और कितनी देर एक सड़क पर बैठकर सिगरेट नोशी करता रहा। मेरा दिमाग उबल रहा था और बगावत सर चढ़ने लगी थी। अभी मैं अपने वालिद के अल्फाज सोच सोच कर गुस्सा हो रहा था कि मेरी एक लड़की दोस्त का मुझे फ़ोन आ गया। वो दोस्त बहुत बेबाक और आज़ाद घराने की लड़की थी जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसका झुकाव मेरी तरफ बहुत ज़्यादा था और वह मुझसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। उस रोज़ उसकी कॉल पर मेरे दिमाग में जाने क्या समाई कि मैंने उसे मिलने का बोल दिया। किस्मत से उस लड़की के घर वाले किसी शादी में गए हुए थे और वह घर पर अकेली थी। मेरी फरमाइश पर उसने फौरी मुझे अपने घर बुला लिया। मेरे दिल में अपने वालिद से इंतकाम लेने की आग भड़क उठी थी। मैंने अपने वालिद की डांट डपट पर अपने आप को सुधारने की बजाय खुद को मजीद पस्ती में गिराने का सोच लिया था। मैं उस लड़की के घर पहुंच गया। मेरा फ़ोन पर अक्सर लड़कियों से राब्ता रहा था, मगर किसी लड़की से यूं अकेले में मिलने का तजुर्बा बिल्कुल नया था। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जो फ्लर्ट और मोहब्बत भरी बातें फ़ोन पर करता था, वही बातें
اس لڑکی کے سامنے بیٹھ کر کرتا اس سے بولا کہ میں کسی وجہ سے بہت پریشان تھا، مگر اس سے مل کر اور اسے دیکھ کر میری پریشانی ختم ہونے لگی۔ میرے الفاظ نے اس لڑکی کو خوشی سے بے حال کر دیا اور وہ مجھے خوش کرنے کے لیے خود کو میرے حوالے کر گئی۔ ایک حسین خوبصورت لڑکی کا وجود میری دسترس میں تھا اور تنہائی بھی میسر تھی۔ میں اپنے اندر کے شیطان کو مات نہیں دے پایا اور اس لڑکی کی دعوت کو دل سے قبول کرتا ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ اس لمحے میں نے اپنے والد کی محبت، بڑی تربیت اور باتوں کو بھلا دیا تھا اور اپنی نیک پرہیزگار ماں کی نصیحتوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ میں بھول گیا کہ میں جوان 4 بہنوں کا بھائی تھا۔ مجھے تب صرف ایک ہی بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میرے والد نے مجھے برا بھلا کہہ کر میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور خود مجھے گناہ کی طرف دھکیلا تھا۔ میں نے اپنے گناہ کو اپنے باپ کے سر مون دیا اور خود کو یہ سوچ کر بری الزما کر دیا کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ لڑکی خود میرے سامنے بے پردہ ہوئی تھی۔ اس روز 2 گھنٹے اس لڑکی کے ساتھ اکیلے میں گزار کر میں نے کبیرہ گناہ کیا تھا اور لڑکی کے گھر والوں کے آنے سے پہلے اس گھر سے نکل آیا۔ میں نے وہ گناہ بہت رازداری سے سر انجام دیا تھا اور اپنے گھر واپس آتے ہوئے ضمیر کی تھوڑی بہت ملامت کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ اگر میرے والد مجھے آوارہ سمجھتے ہیں تو میں اب انہیں آوارہ بن کر ہی دکھاؤں گا۔ میں نے اپنے گناہ کا صرف ایک بہانہ بنایا تھا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ شیطان بہت پہلے سے میرے اندر پنجے گاڑ چکا تھا۔ میں کبیرہ اور ناقابل معافی گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اپنے ضمیر کو دلائل دے کر تھپک کر سلا دیا اور اسی بات پر ڈٹا رہا کہ مجھے ایسا کرنے پر اکسایا گیا ہے۔ میں گھر پہنچا تو میرے والد گھر کے صحن میں ٹہلتے ہوئے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں پہلی بار دیر سے گھر پہنچا تھا۔ اپنے والد صاحب کو سامنے دیکھ کر ایک پل کے لیے گھبرا گیا۔ کچھ دل میں چور بھی تھا، اس لیے میرے چہرے پر گھبراہٹ کے مارے پسینہ آنے لگا۔ میرے والد غصہ دبا کر مجھے گھورتے ہوئے بولے کہ باپ کے فائدے کے لیے سمجھائی بات تمہیں اتنی بری لگی کہ منہ اٹھا کر گھر سے چلے گئے۔ آج تو دیر سے آنا قبول کر رہا ہوں، مگر اگلی بار گھر کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ میں سر جھکائے ڈٹائی سے کھڑا تھا۔ تب کمرے میں جاتے جاتے میرے والد نے مجھے جتایا کہ آئندہ میری بات بری لگے تو غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا۔ میرے والد یہ بات کر کے چلے گئے، جبکہ میں ان الفاظ سے غصے سے جل اٹھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر چیزیں پٹکنے لگا۔ میری والدہ میرے لیے کھانا گرم کر لائی تو میں نے رخ پھیر لیا۔ تب میری ماں نے محبت سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اپنے باپ کی بات محسوس مت کرنا، وہ آج کل کے ماحول سے ڈرتے ہیں، اس لیے تمہارا گھر سے باہر رہنا انہیں ڈراتا ہے کہ کسی برائی میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ اپنی والدہ کی بات پر میں نظریں چرا گیا۔ میں اپنے باپ کا خوف سچ کر آیا تھا۔ میں شریف والدین کی اولاد تھا، مگر معاشرے کی ہر برائی اپناتا جا رہا تھا۔ میں عورتوں کو دیکھتے ہی نظر جھکا لینے والے حیادار باپ کی ایسی اولاد تھا جو راتوں کو دیر تک لڑکیوں سے فون پر ایسی باتیں کرتا جو میرا باپ سن لیتا تو شاید صدمے سے سر نہ اٹھا پاتا۔ میری اسی پر بس نہیں ہوئی تو میں دوستوں کے ساتھ مزید برائیاں بھی اپنانے لگا۔ میں سگریٹ نوشی تو پہلے ہی کرتا تھا، مگر اس روز تو زنا بھی کر آیا۔ اپنی والدہ کے سمجھانے پر میں پہلی بار اپنے کیے پر تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ہوا اور ان کے منانے پر کھانا کھانے لگا۔ چند روز میں نے اپنی ماں کے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے شرافت سے گزارے۔ وہ چند دن میری بہنیں میرے آگے پیچھے گھومتی میرا ہر کام کرنے لگی تاکہ میں پھر کسی بات پر برا نہ مان جاؤں۔ میری والدہ نے کسی طرح میرے والد کا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا تھا، اس لیے میرے والد نے دوبارہ مجھے کوئی طنز نہیں کیا اور خاموش رہے۔ ایسے ماحول میں سب کے خاموش رہنے کے بعد میرا فرض تھا کہ میں بھی اپنی غلطیوں کو سدھار لیتا، مگر اس بار میں جو گناہ کر بیٹھا تھا وہ مجھے سدھرنے نہیں دے رہا تھا۔ زنا جیسے کبیرہ گناہ میں لذت ہی ایسی ہے کہ ایک بار جس گناہ میں مبتلا ہو جائے پھر وہ اس کے جال سے نکل نہیں پاتا۔ میں بھی کچھ روز شرافت سے گزارنے کے بعد پھر سے اپنی اسی دوست سے ملنے کے لیے مچلنے لگا۔ وہ بھی کچھ ایسے ہی بےتاب نظر آنے لگی تھی اور یونیورسٹی میں بھی اکثر بہانے سے میرے قریب رہنے لگی۔ میں نے چند دن تو اپنی خواہشات کو دبائے رکھا، مگر ایک روز یونیورسٹی پہنچتے ہی پتہ چلا کہ ہمارے ایک دوست نے اپنی منگنی کی خوشی میں سب دوستوں کو کھانے کی دعوت دی تھی۔ وہ دوست بہت امیر گھرانے کا تھا، اس کا تعلق کسی زمیندار گھرانے سے تھا۔ وہ تعلیم کے لیے شہر میں ایک فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے سب دوستوں کو اپنے اسی فلیٹ میں بلا لیا۔ ہم آزاد معاشرے کے جوان تھے۔ دوستوں کے گروپ میں لڑکیاں بھی شامل تھیں، جن میں سے صرف چند ایک نے ہی اس دعوت پر آنے سے معذرت کی تھی، باقی سب لڑکیاں بھی مان گئی۔ ان دوستوں میں وہ لڑکی بھی شامل تھی
جس کے ساتھ میں زنا کر چکا تھا۔ اگلے روز جب ہم سب میرے دوست کے فلیٹ پر پہنچے تو دوست نے ہوٹل سے بہترین کھانا منگوایا، میوزک لگا کر سب دوستوں کو انجوائے کروایا۔ کھانا کھا کر سب خوش گپیوں میں مصروف رہے، جبکہ میرے دوست نے میری بے چینی محسوس کر کے رازداری سے سوال کیا کہ مجھے کیا پریشانی ہے اور میں کیوں اس لڑکی کو بار بار دیکھ رہا ہوں۔ دوست کے پوچھنے پر میں نے اسے سب بتا دیا اور بولا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا تعلق ہے اور اس وقت میں اس لڑکی کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست میری بات سن کر پہلے تو حیران ہوا اور پھر چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بولا کہ تم نے اپنی خوبصورتی کا خوب فائدہ اٹھایا ہے، آج تک میں نے بھی کبھی کسی لڑکی سے اکیلے میں ملنے کی جرت نہیں کی، جبکہ تم تو ہر حد پار کر چکے ہو۔ مجھے دوست کی بات نے بھی شرمندہ نہیں کیا، الٹا میں غرور کرنے لگا اور دوست کو بتانے لگا کہ کیسے وہ لڑکی خود میرے قریب ہوئی اور اپنی عزت مجھ پر لٹا دی۔ میرا دوست اس لڑکی پر بہت بےہودہ سے تبصرے کرنے لگا، مجھ سے کہا کہ وہ مجھے تنہائی اور کمرہ میسر کرے گا، مگر بدلے میں مجھے وہ لڑکی اس کے حوالے بھی کرنی ہوگی۔ میں نے دوست کی شرط مان لی اور یوں اس روز اپنے دوست کے فلیٹ پر اس لڑکی کے ساتھ نہ صرف میں نے زنا کیا بلکہ زبردستی اسے اپنے دوست کے حوالے بھی کر دیا۔ وہ لڑکی جو میرے ساتھ خوشی سے زنا کرتی رہی تھی میری اس حرکت پر چیخ اٹھی اور مجھے بد دعائیں دینے لگی۔ وہ بولی کہ میں تم سے سچی محبت کرتی تھی جبکہ تم تو ہوس پرست نکلے جو صرف میرا جسم چاہتے تھے۔ وہ لڑکی بری طرح رو رہی تھی، میں جانتا تھا وہ غلط کر چکی تھی، اس نے اپنی محبت میں اپنا آپ مجھ سے لٹا کر غلط کیا تھا، مگر قصوروار میں بھی تھا۔ میں نے اس کی اجازت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے دوست کو بھی خوش کرنے کے لیے اسے پیش کر دیا۔ وہ لڑ جھگڑ کر بد دعائیں دیتی وہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد اس نے مجھ سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا۔ مجھے اس کے یوں چھوڑ دینے سے پریشانی ہوئی کہ میں اب اپنی ہوس کیسے پوری کروں گا۔ میرا دوست بھی مجھے اکسانے لگا کہ لڑکی کو مناؤ اور واپس لے آؤ، مگر میری انا آڑے آ گئی۔ میں نے دوست کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو جانے دو، تمہارا پیسہ اور میری خوبصورتی بہت سی لڑکیوں کو ہمارے پاس کھینچ لائے گی۔ میری بات میرے دوست کو بھی پسند آ گئی تھی، گناہ کی لذت ہمارے سر چڑھ گئی، میں اچھا برا اور ٹھیک غلط سب بھلا گیا۔ میں مذہبی گھرانے کا لڑکا تھا اور گناہ ثواب کی ساری سمجھ تھی، پھر بھی زنا کی لت نے مجھے اندھا کر دیا۔ میرا دوست مجھے خوب پیسہ دینے لگا، اب ہمارے پاس ذاتی جگہ بھی تھی جہاں کسی کے پکڑنے کا خوف نہ تھا۔ اس کے بعد میں 2-3 لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں الجھا کر اس فلیٹ میں لے گیا اور پھر اپنے دوست کے ساتھ مل کر ان کی عزتیں لوٹ لیتا تھا۔ ان لڑکیوں کا رونا چیخنا اور اپنی عزتوں کے واسطے دینا بھی ہم دونوں پر اثر نہیں کرتا تھا۔ ان میں 2 لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو شریف گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی اور میری محبت کے جال میں پھنس کر اس فلیٹ تک چلی آتی تھی۔ ان لڑکیوں کو برباد کر کے میں نے ہمیشہ کی طرح ان کو اور خود کو یہی احساس دلایا کہ ان کی بربادی کی ذمہ دار وہ خود تھیں۔ میں انہیں یہی الزام دیتا کہ وہ اپنے ماں باپ کی شرافت کو بلا کر میرے ساتھ اکیلے فلیٹ میں کیوں چلی آتی تھی۔ ان لڑکیوں کا مجھ پر اعتبار کرنا ہی ان کی غلطی تھی، مگر ان کی غلطی سے کہیں بڑا جرم میں خود کرتا تھا جو ان کو اپنی میٹھی محبت بڑی باتوں میں خود الجھا کر پھر انہیں محبت کے واسطے دے کر اس فلیٹ تک لاتا تھا۔ میں پہلے ہی خود سر تھا، اپنی غلطی کو کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس پر اب میرے دوست کی تھپکی بھی شامل ہو گئی تھی، وہ مجھے مزید سے مزید اکساتا اور میری عیاری کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا۔ میری زندگی ان دنوں بالکل بدل چکی تھی، میں معصوم لڑکیوں کے وجود نوچتا اور دوست کے پیسوں پر عیش بھی کرتا۔ میرا مزاج بدلنے لگا اور میں ان دنوں گھر میں سب سے اچھے سے بات کرنے لگا، اپنے والد کی باتوں کا بھی برا نہیں مناتا تھا۔ میرے بدلے ہوئے مزاج کو دیکھ کر گھر والے بھی خوش ہو گئے اور انہیں خوش فہمی ہونے لگی کہ میں سدھر گیا ہوں۔ میری ماں نے ایک روز خوشی سے مسکراتے ہوئے میرے والد سے کہا کہ جوان بیٹوں پر سختی کر کے ہی والدین انہیں اپنے خلاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے اسے اس کی حال پر چھوڑا تو وہ سدھر گیا۔ میں اپنی ماں کی سادگی پر بھی شرمندہ نہیں ہوتا تھا، میرے والد بھی ان کی بات سے اتفاق کرتے تھے اور میرے ساتھ نرمی سے بات کرنے لگے۔ میرے والد نے میرے ساتھ ساتھ باقی بہن بھائی پر بھی سختی کم کر دی تھی، مگر اس نرمی کا بھی میرے بہنوں اور بھائی پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ میری بہنیں اور چھوٹا بھائی پہلے بھی فرما بردار اور سلجھا ہوا مزاج رکھتے تھے، بعد میں بھی ویسے ہی رہے، بلکہ میرے والد کی نرمی کا انہوں نے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور میرے والد سے مزید محبت کرنے لگے۔ ان کے برعکس میں آزادی پا کر مزید اپنی اصلیت پر اتر آیا اور اکثر کمبائن اسٹڈی کے نام پر شام کو دیر سے گھر جانے لگا۔ میرا دیر سے گھر جانا میرے والد کو ڈراتا تھا، مگر وہ سختی کرنے کی بجائے مجھے نرمی سے سمجھاتے اور میں بھی ہر بار سر ہلا دیتا، مگر کرتا اپنی مرضی تھا۔
وہاں میرا دوست عورتوں کا اتنا عادی ہو گیا کہ اس کے لیے لڑکی کے پھنسنے تک بھی انتظار کرنا مشکل ہونے لگا۔ وہ ایک روز مجھے مشورہ دینے لگا کہ ہیرا منڈی چلتے ہیں اور خوبصورت لڑکیوں کو خرید کر اپنی ہوس پوری کر لیں گے۔ میرے دوست کا مشورہ مجھے بھی اچھا لگا۔ ہر دن نئی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اب یہی ضروری تھا کہ کاروباری لڑکیوں کو توجہ دی جاتی۔ میرا وہ دوست اپنے ہر شوق میں مجھے شامل رکھنے لگا تھا۔ وہ پیسہ لگاتا تھا اور میں بھی مفت میں ان گناہوں کی لذت لے لیتا تھا۔ کچھ دن بعد ہم دونوں دوست ایک ہیرا منڈی پہنچ گئے۔ میرے دوست نے پہلے روز ہی پیسوں کی داغ میں ڈالی۔ لڑکیاں بیچنے والی عورت نے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی پیش کی۔ ہم دونوں دوست ایک ایک لڑکی پسند کر کے اس کے ساتھ رات گزارنے چلے گئے۔ اس رات میں نے گھر والوں کو جھوٹ بول دیا کہ دوست اسپتال میں زخمی پڑا ہے، اس کے پاس رکنا پڑ رہا ہے۔ میرے والد میرے دوست سے مل چکے تھے، اس لیے اس کی صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے مجھے اجازت دے دی۔ مسلسل اپنے والدین کو دھوکہ دیتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کے ساتھ میں اپنے والدین کا بھی مجرم ہو رہا تھا۔ کاروباری اور تجربہ کار لڑکی کے ساتھ رات گزار کر میرا دوست بہت خوش ہوا اور مجھ سے اگلے روز بولا کہ وہ آئندہ اسی جگہ آتا رہے گا، جبکہ مجھے اس تجربہ کار اور ادائیں دکھاتی لڑکی کا خود کو پیش کرنا لطف نہیں دے رہا تھا۔ میرے اندر شیطان اتنے پنجے گاڑ چکا تھا کہ مجھے روتی بلکتی اپنی عزت کی فریادیں کرتی معصوم لڑکیاں زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بہنیں بھی شریف اور معصوم تھیں، انہیں بھی مجھ جیسا کوئی عیار لڑکا بہکا کر لے جاتا تو میں کبھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ مگر میری وہی سوچ تھی کہ میری بہنیں انجان لڑکوں کو دوست نہیں بناتی، وہ شریف تھیں اس لیے گھر میں باعزت بیٹھی تھی، جبکہ وہ لڑکیاں دوستی اور محبت کے نام پر میرے جال میں خود کو خود پھنساتی تھیں۔ اس لیے مجھے لگتا تھا سارا قصور انہی کا ہے۔ میں نے اس روز کے بعد ہیرا منڈی میں پیر نہیں رکھا تھا اور نہایت رازداری سے لڑکیوں کو محبت کا دھوکہ دے کر انہیں اپنا شکار بنانے لگا۔ اس دوران میں نے احتیاط کی تھی کہ کوئی میری اصلیت نہ جان سکے۔ میں نے باپ کی عزت نہیں رکھی تھی، مگر چاہتا تھا کہ لوگوں میں میرے باپ کی عزت نیلام نہ ہو اور خاص طور پر محلے والے اور رشتہ دار میری اصلیت نہ پہچان سکے۔ میں نے گھر والوں کو بالکل خبر نہیں ہونے دی تھی کہ میں کس گناہ میں مبتلا تھا۔ میں زنا کر کے سب چھپا رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، مجھے شریف اور خوبصورت لڑکی ملے جسے کبھی کسی مرد نے نہ چھوا ہو نہ دیکھا ہو۔ میں چاہتا تھا میری بیوی زندگی میں کبھی میری اصلیت نہ جان سکے، نہ کبھی وہ مجھے میرے ان گناہوں کا تانا دے سکے، اور اس سب کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی اصلیت چھپا کر رکھتا۔ میرے گھر والے مطمئن تھے اور میری تعلیم پوری ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ جلد میری شادی کی جا سکے۔ اس دوران میری 2 بہنوں کے رشتے ہوئے۔ ان کی شادی کے دوران مجھے اپنی چچا زاد کزن پسند آ گئی۔ وہ بالکل ویسی لڑکی تھی جیسی میں جیون ساتھی کے طور پر سوچتا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی مگر شرم و حیا کا پیکر تھی۔ اس کا مزاج ایسا تھا کہ پردہ نہ ہونے کے باوجود وہ کزن لڑکوں سے بات کرنے یا ان کے سامنے آنے سے پرہیز کرتی تھی۔ وہ بھی میری بہنوں کی طرح مکمل پردے میں گھر سے باہر جاتی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اسے اپنی بہنوں کی شادی میں دیکھا تو اسے اپنے نام کرنے کے لیے مچل گیا۔ شادی کی رونقیں تھمی تو میں نے پہلی فرصت میں اپنی والدہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئیں اور مجھے بتانے لگیں کہ میرے گھر والوں کا بھی یہی خیال تھا، مگر سب ڈرتے تھے کہ شاید مجھے وہ لڑکی پسند نہ آئے اور میں اپنے جیسی پڑھی لکھی لڑکی کی خواہش کروں گا، کیونکہ میری کزن نے صرف میٹرک تک پڑھا تھا اور اب عالمہ کا کورس کر رہی تھی۔ اگر میں نے اپنی کزن کو دیکھ کر پسند نہ کیا ہوتا تو شاید میں واقعی ایسی لڑکی نہ پسند کرتا جو عالمہ بن رہی ہو اور پڑھی لکھی نہیں تھی۔ مگر اسے دیکھنے کے بعد مجھے ہر خامی اور خوبی منظور تھی۔ میرے حامی بڑھتے ہی میری امی نے میرے والد کو بتایا اور چند روز کے بعد میرے والدین چچا کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ میرے والد کی خواہش پر چچا نے سر جھکا دیا۔ انہیں بھی میں پسند تھا اور ان کے خیال میں اپنے باپ جیسا شریف لڑکا تھا۔ یوں میری خوشی ایک لمحے میں پوری ہو گئی اور کوئی رکاوٹ اور درمیان میں نہیں آئی۔ میں ان دنوں بہت خوش رہنے لگا مگر اپنی بیرونی سرگرمیاں ترک نہیں کی تھی۔ ایک روز اچانک میرے والد کو دل کا دورہ لگا اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کیونکہ ڈاکٹر نے ان کے بچنے کی زیادہ امید ظاہر نہیں کی تھی۔ میں بھی پریشان تھا کیونکہ میرے چچا میرے والد سے ملنے آئے اور جب جانے لگے تو بالکل گمسم سے تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے اندیکھا کیے آگے بڑھ کے۔ میں الجھ گیا کہ بھائی کو موت کے منہ میں دیکھ کر چچا مزاج کیوں بدل گئے۔ میں نہیں جان پایا کہ اندر کمرے میں میرے والد سے ملاقات کے دوران دونوں بھائیوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ میرے والد 2 دن انتہائی نگہداشت میں پڑے رہے اور پھر وفات پا گئے۔ گھر میں قہراہ مچ گیا۔
میری بہنیں، بھائی اور ماں غم سے پاگل ہو گئے۔ میں اکیلا پورے گھر کو سنبھال رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ چچا صرف جنازے پر آئے تھے اور اس کے بعد ان کے گھر سے کوئی ہمارے گھر نہیں آیا۔ مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی اور میں تیسرے روز ہی چچا کے گھر پہنچ گیا۔ چچا نے مجھے گھروں کی طرح بیٹھک میں بٹھایا۔ میں نے تعصب بڑے لہجے میں چچا سے ان کے رویے کی شکایت کی تو انہوں نے میرے سر پر جو دھماکہ کیا وہ میرے ہاتھ کو جھٹکا لگا گیا۔ چچا نے بتایا کہ اب وہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ میرے والد نے مرنے سے پہلے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ چچا کی بتائی تفصیل نے میرا دماغ گھما دیا تھا۔ میرے چچا کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، میں تو اپنی کزن کو گما کر غصے میں آ چکا تھا۔ گھر جا کر میں نے والدہ کی وفات کے تیسرے روز شور شرابہ کیا اور والدہ کو بھی رشتہ ٹوٹنے کا بتایا۔ وہ عدت میں تھی مگر میں نے ان کے غم کا خیال نہیں کیا۔ میری بہنیں پریشان ہو گئی۔ میری والدہ نے خاندان کے بڑوں کو فون کر کے سارا معاملہ بتایا، جبکہ میں تو رشتہ ٹوٹنے پر غصے میں نہیں بننے والی ایک دوست سے رابطہ کیے اسے ملنے کے لیے اکسانے لگا۔ میرا وہی معمول تھا، غصے میں لڑکیوں سے ناجائز تعلق بنا کر گھر والوں کو خاموش سزا دینے لگا۔ وہ میرے والد کی وفات کا چوتھا دن تھا جو میری والدہ صبح صبح میرے بھائی اور بہنوں کے ساتھ چاچا کے گھر پہنچ گئی۔ میں گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو بہانے سے اپنے گھر بلا لیا۔ وہ لڑکی میرے باپ کی موت کا افسوس کر رہی تھی اور میں نے اسے صاف بول دیا کہ اگر اسے میری پرواہ ہے تو میرے گھر آ کر میری ماں سے افسوس کرے۔ اس لڑکی کو بھی میں نے وہی خواب دکھائے تھے کہ اس سے شادی کروں گا، اس لیے میری خواہش پر وہ لڑکی میرے گھر پہنچ گئی۔ مگر جب وہ گھر آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ میں گھر پر اکیلا تھا۔ اس نے واپس جانے کی کوشش کی مگر میں نے اسے زبردستی روک لیا اور اس کا منہ ہاتھ باندھ دیے تاکہ وہ آواز نہ کر سکے اور مزاحمت بھی نہ کرے۔ میں اکیلے گھر میں باپ کی موت کے چوتھے ہی دن ایک معصوم لڑکی کو نوچ رہا تھا اور اپنا سارا غصہ اس پر اتار رہا تھا۔ میں کافی عرصے سے یہ کام دیدہ دلیری سے کر رہا تھا مگر اس روز اللہ نے میری رسی کھینچ لی اور وہ لڑکی میری زیادتی کا نشانہ بننے کی وجہ سے وہیں مر گئی۔ میں لڑکی کے مرنے پر ہوش میں آیا اور گھبرا کر سر پکڑ بیٹھا۔ دن کا وقت تھا، میں اس لڑکی کی لاش چھپا نہیں سکتا تھا، گھر پر کبھی کوئی بھی آ سکتا تھا۔ ابھی میں اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ مجھے گھر والوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں بکھلا گیا کیونکہ میرے گھر والوں کے پاس گیٹ کے لاکر کی چابی تھی اور وہ دروازہ بنا دستک دیے کھول کر اندر آ چکے تھے۔ میں گھبراہٹ کے مارے پسینے میں ڈوب گیا تھا اور میرا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کیا گیا اپنا ظلم اور لڑکی کی لاش چھپانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر میری والدہ، میرے چچا اور خاندان کے کچھ بڑے بزرگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ میری ماں عدت کے باوجود میری خاطر پردہ کیے خاندان کے بڑوں کے ساتھ جا کر میرے لیے چچا کی منتیں کر کے انہیں منا لائی تھی۔ اب سب لوگ ہمارے گھر چائے پینے آئے تھے اور مجھے خوشخبری سنانا چاہتے تھے مگر میں تو ایک معصوم لڑکی کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا کر اسے مار چکا تھا۔ میں چچا کو دیکھ کر پہلی بار شرم سے سر جھکا گیا۔ مجھے چچا نے رشتہ ٹوٹنے کی اطلاع دیتے ہوئے ہی بتا دیا تھا کہ میرے والد کو میرے دوست نے میرے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اپنے بیٹے کو زنا جیسے گناہ کا عادی سن کر میرے والد دل کا دورہ لگنے سے اسپتال پہنچ گئے۔ میرے والد نے چچا کو میری اصلیت بتا کر معذرت کی اور رشتہ ختم کر دیا۔ چچا کو مجھ پر غصہ تھا مگر میرے والد نے مرنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ چچا میری اصلیت خاندان والوں کو نہ بتائیں۔ میری والدہ دھاریں مار مار کر رو رہی تھی۔ سب خاندان والے مجھ پر تھو تھو کرنے لگے۔ میری بہنیں میری طرف دیکھنے سے انکاری ہو گئیں۔ چچا نے نفرت سے مجھے دیکھا اور میرے قریب آ کر بولے کہ میں نے اپنے بھائی سے کیا اپنا وعدہ پورا کیا اور کسی کو تمہاری اصلیت نہیں بتائی مگر اللہ نے تمہاری سچائی سب پر کھول دی۔ چچا مجھے جتا کر وہاں سے چلے گئے۔ میری ماں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا اور خود پولیس کو بلا کر اس لڑکی کی لاش اور مجھے پیش کر دیا۔ پولیس مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ میں جیل میں بیٹھا اپنے گناہوں کو سوچتا ہوں، روتا رہتا ہوں کہ کاش اپنے والد کی سختی کو اپنا فائدہ سمجھ کر برداشت کر لیتا تو آج اس حال کو نہ پہنچتا۔ پسند سے بنایا رشتہ ختم ہو گیا، باپ بھی مر چکا تھا اور باقی گھر والے مجھ سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اب میرا ٹھکانہ جیل ہے جس میں میرا جرم جان کر سب مجرم بھی مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔